Assalamu alaikum, dear students. As promised yesterday, we will proceed. हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं कल जहाँ पे हमने छोड़ा था. So today we will start from dependency theory. It emerged in 1960s and 70s, and it discussed on raising questions like why are many countries not developing. क्यों, यानी इसका जो मेन इशू था, मेन इस बात पे ये आर्ग्यू करता था. वो क्वेश्चन इस जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट थे उन्होंने ये उठाया कि क्यों दुनिया में कुछ कंट्रीज़ तो डेवलप कर रहे हैं, तेज़ी से आगे जा रहे हैं, जबकि कुछ कंट्रीज़ वो अंडर डेवलप के प्रोसेस में हैं और जितनी कोशिश कर रहे हैं डेवलप नहीं कर रहे. आर दे नॉट परस्यूइंग एफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़. तो उनका एक मतलब कुछ क्वेश्चन वो रेस करते थे कि क्या वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, क्या वो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, या उनके गवर्नमेंट्स में इंटरनल कोई इशू है, उनके गवर्नमेंट्स करप्ट हैं, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. तो इन क्वेश्चंस को रेज करके उन्होंने कहा कि जब हम फाइनल करेंगे, ये कंक्लूड करेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी, तो कंक्लूजन इसका ये होगा कि जो अंडर डेवलपमेंट है, जो तरक्की ना करने का जो वजह है, मेन रीज़न है, वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है. तो ये डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का मेन आर्गूमेंट था. तो लेट्स सी कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं. डिपेंडेंसी थ्योरी है क्या? डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट आर्ग्यू दैट इंटरनेशनल सिस्टम वाज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डेवलपमेंट. तो ये यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स हैं, उनके जो उनके रेगुलेशंस हैं, इस तरह के रेगुलेशंस वो बनाते हैं. वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस तरह के पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जो फेवर करते हैं सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को. डेवलपिंग कंट्रीज़ की का जो अमीर एलिट है, अमीर तबका है, उनको फेवर करता है. ओके, लेट्स सी, लेट मी एक्सप्लेन यू बाय द बोर्ड. लेट्स सी कि एक्सप्लेन इसको इस तरह करते हैं कि हमारे पास, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कंट्रीज़ हैं. फर्स्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिनको डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट जिनको कहते हैं कोर ऑफ द कोर कंट्रीज. कोर ऑफ द कोर कंट्रीज जिसमें अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये कंट्रीज़ बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि दुनिया के तमाम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, उनके डिसीजंस इनके हाथ में. फिर आते हैं वो कंट्रीज़ जो दे आर एट द पेरिफेरी ऑफ द कोर, यानी जो इन कोर कंट्रीज़ की निस्बत उनके बराबर तो डेवलप नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका एक रोल है, उनका एक से है, उनका एक 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 दुनिया में एक उनका नाम है. दे आर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज विद अ गुड इकोनॉमी. ये डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट इनको नाम देते हैं PC. They are at the periphery of the core countries. They are around the, or very close to the core countries. They call it periphery of the core. They are at the periphery of the center, PC. So these are at the center, CC. These are at the periphery of the center, the periphery of the core. इन कंट्रीज में जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नेदरलैंड्स, तो दे आर मतलब बिग 5 में हम कहते हैं इनको नहीं है बिग 5 में, बट दे हैव स्टिल देयर वेरी पावरफुल इकोनॉमी. दे हैव देयर से इन द वर्ल्ड, और उनका अच्छा खासा इकोनॉमी है. उनकी जो एग्रीकल्चर वो सारा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं. they are modern industrialized countries. Then there are countries which are
at the center of the periphery. جو ان پی سی یہ جو کنٹریز ہیں ان سے اگین تھوڑے سے لیس ڈیولپڈ ہیں, تھوڑا سا ان سے ویک اکانومی, پی سی ان کنٹریز سے ویک اکانومی, بٹ اسٹل ان کو کہتے ہیں دے آر ایٹ دا سینٹر آف دا پیریفری, دے آر ایٹ دا سینٹر آف دا پیریفری. سی پی ان کنٹریز میں یعنی یہ وہ کنٹریز ہیں دے آر اسٹل ڈیولپنگ بٹ ہیو فیئر اماؤنٹ آف ویلتھ, ڈیولپ کر رہے ہیں. فلی ڈیولپڈ کنٹریز ان کو نہیں کہہ سکتے ہم, لیکن ان کی جو انکم ہے, اکانومی ہے ان کی اوکے ہے, فیئر ہے, اچھا خاصا ہے, اپنے کنٹری کو صحیح چلا سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر لیتے ہیں, امپورٹ کر لیتے ہیں, اور انڈسٹری بھی کسی حد تک فلی ماڈرنائز نہیں ہے لیکن انڈسٹری بھی ہے ان کا, ایگریکلچر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ان کنٹریز میں سب سے اچھا اگزامپل ہمارا اپنا پاکستان اور انڈیا کا ہے. دے آر ایٹ دا سی پی, ایٹ دا سینٹر آف دا پیریفری. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ, برازیل, یہ کنٹریز ہیں جو, تھائی لینڈ اس میں آ سکتا ہے, جو کہ ان کو ان کنٹریز کو ہم کہتے ہیں دے آر ایٹ دا سینٹر آف دی پیریفری, سی پی. اینڈ دیر آر دا فورتھ کائنڈ آف کنٹریز which are the بالکل لولے لنگڑے والے کنٹریز, they are at the periphery of the periphery. PP, they are at the very least level, not development. They are poor countries, include Cambodia, Laos, Burma, Zambia, اور موسٹلی افریقن کنٹریز جو ہیں وہ اس پی پی کنٹری کے گروپ آف کنٹریز کے کیٹیگری میں آتی ہیں. تو پیریفری آف دا پیریفری, دے آر ایٹ دا پیریفری آف دا پیریفری. وہ جو پیریفریز کی کنٹریز ہیں ان سے بھی پرے, ان سے بھی ان کی حالت ختم, ان کا اکانومی ویک, اور ان کا پولیٹیکل سسٹم ختم, ان کے امپلائمنٹ ریٹس آر, انمپلائمنٹ ریٹس آر ایٹ الارمنگ سچویشن. تو یہ کنٹریز بالکل جو غریب کنٹریز ہیں ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا, دین the okay now the dependency theorists argue that there are three characteristics or categories or stages. Number one یہ ہے کہ there is an international division of labor among these countries. There is an international division of labor. An international division of labor among these countries. وہ کیسے؟ وہ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب یہ جو کور والے کنٹریز ہیں یہ آ کے پیریفری آف دا پیریفری اس میں ان کا جو لیبر ہے وہ سی سی والے کنٹریز کا لیبر جو ہے وہ پی پی کنٹریز میں آ کے کام کرتا ہے. نہیں, جو پیریفری والی کنٹریز ہیں وہ سرو کرتے ہیں ان کو, یعنی جو the countries at the periphery of the core, they move or they serve for the core countries. Similarly, the countries which are at the center of the periphery, which are little bit poorer than these countries, PC countries, they move or they work for these countries, PC, and they also work in these countries for these countries also. And the countries at the PP, ان کے جو لوگ ہیں, ان کے جو لیبر ہے ان کو جہاں بھی جگہ ملے وہ موو کرتے ہیں. ان کو سی پی یہاں جگہ ملے they will move and work there, ان کو یہاں پہ موقع ملے they will move and work here. اینڈ یہ جو ہے وہ سی سی جو کور کنٹریز ہے ان کے لیے بھی جا کے کام کرتے ہیں, نو میٹر جسٹ دے وانٹ منی. تو پہلا جو ہے وہ یہی ان کا آرگومنٹ ہے کہ دیر از این انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر فرام پیریفری کنٹریز ٹو دا کور کنٹریز, فرام پیریفری ٹو دا کور کنٹریز. نمبر 2,
جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ there is a class distinction in every type of country. There is a class distinction in every type of country. There is a class distinction in every type of country to cooperate to stay in power and control. یعنی دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کنٹری کے اندر دو کلاسز ہیں, دو مین گروپ آف پیپل ہیں, ٹھیک ہے. ذات و مذہب یہ اس پہ بالکل بات نہیں کرتے, جو ڈیولپمنٹ کے تھیورسٹس ہیں وہ اس پہ بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بس دو ہی ذات ہیں, دو ہی قوم ہیں, امیر اور غریب. تو وہ کہتے ہیں کہ there are two classes in every group of country. The poor, the rich, the lower proportion, and the poor. In PC, these countries also there are two classes of rich and poor in these countries also. So in every country they say that there is a class distinction among every country, جو کہ امیر اور غریب. اب تھیورسٹ کہتے ہیں کہ جو امیر طبقہ ہے ہر کنٹری کا, ہر whether that is CC, PC, CP اور PP, whether that is a developed nation or underdeveloped nation, whether that is a rich nation or poor nation, ہر کنٹری میں جو امیر طبقہ ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پاور میں بھی رہے اور پورے کے پورے ملک کا کنٹرول جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں رہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, they cooperate with each other. These rich from every country, from every group of country, they cooperate with each other to stay in the power. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ایلیٹ ہے, ان کا جو پاور میں رہنا ہے, یہ پاور میں رہ سکیں اور اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کریں اور لوگوں کو یا یہ ریسورسز کو ایکسپلائٹ کریں اپنے مقاصد کے لیے. تو یہ امیر جو ایلیٹ طبقہ ہے, یہ جو رچ کلاس ہے, یہ آپس میں اس کا بہت انٹر لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اینڈ جو تھرڈ آپ کا ان کا جو تھرڈ آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دس آل سسٹم از ان یہ جو پورے گروپس آف کنٹریز ہیں, دیز آل ورک ان اے وائڈر گلوبل کیپٹلزم سسٹم. کیپٹلزم میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو کلیئر سمجھا دیا تھا. تو دس آل ورک ان اے کیپٹلسٹ, دس گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم. یہ پورا گلوبل کیپٹلسٹ جو سسٹم ہے یہ پورا انہی امیر طبقے کے لیے ہی انہوں نے ہی بنایا ہے, اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے, اور یہیں اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. پورے گلوبل جو کیپٹلزم سسٹم ہے, گلوبل اکانومی کا جو سسٹم ہے, یہیں امیر طبقہ اس نے پورے گلوبل اکانومک سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. اینڈ دے آر کنٹرولنگ اٹ وایا, دے آر ڈومینیٹڈ by liberal economic system and they are serving the interest of the core countries. سب سے زیادہ جو انٹرسٹ جو کور کنٹریز کے انٹرسٹ ہے ان کے لیے ان کے رولز کے ریگولیشنز, جیسے ورلڈ بینک کے رولز اینڈ ریگولیشن, امریکہ, گریٹ برٹن, یہیں انہی کے مقاصد کے لیے, انہی کے انٹرسٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہیں غریب ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں اور اپنے ہی پسند کے جو ایلیگیشن یا ریگولیشنز ہیں یا پالیسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو قرضہ دیں گے بٹ یو ہیو ٹو فالو دیز پالیسیز, آپ نے یہ پالیسیز اپنانی ہے. اور وہ تمام پالیسیز میں آپ کو اگلا لیکچر انشاءاللہ رستو کا ماڈل ہوگا, اس کے بعد کا جو لیکچر ہوگا وہ یہی اس سیپ کا ہوگا, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز بائی IMF. وہی ہمارا پورا ایک لیکچر ہوگا اس پہ کہ کس طرح یہ غریب ڈیولپنگ کنٹریز کو قرضہ دیتے ہیں, کن کن شرائط پہ یہ قرضہ دیتے ہیں, کون سی ان کی شرائط ہوتی ہیں. تو
مطلب ٹو سم اپ اگر ہم مختصر کریں وہ یہ ہے کہ جو کور کنٹریز ہیں، گریٹ جو پاورز ہیں، اوور آل جو گلوبل اکنامک سسٹم ہے وہ ان کے انٹرسٹس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، اس میں IMF بھی شامل ہے. تو ہر حکومت ہماری آتی ہے، اس کا سب سے پہلے جیتنے سے پہلے، الیکشن جیتنے سے پہلے، الیکشن کے ٹائم پہ اس کا سب سے بڑا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم IMF کا کشکول توڑ دیں گے، ہم IMF کے سامنے بھیک نہیں مانگیں گے. پھر 1-2 مہینے کے بعد یہی کشکول پھر جوڑ کے جا کے IMF کے سامنے پھر وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اگین IMF ہر سال ہر قرضے کے بدلے وہ کنڈیشن سخت سے سخت تر کرتا جاتا ہے کہ اچھا وہ سارے کنڈیشنز جتنے بھی ان کی پالیسیز ہیں، جتنے بھی IMF کی کنڈیشنز ہیں وہ اگینسٹ پور پالیسیز ہیں، اگینسٹ پاورٹی. یعنی وہ پاورٹی ایریڈیکیشن پالیسیز نہیں ہیں، وہ اس کو ایسے فنی انداز میں کہتے ہیں پور ایریڈیکیشن پالیسی. یعنی ایسی پالیسی ہے جو غریب کو ہی مار دیتے ہیں، غربت کو نہیں مارتے، غریب کو مار دیتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ جب وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کا لیکچر دیکھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اس کو جب پڑھیں گے وہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. تو میں تھرڈ اس کا وہ آپ کے لیے لکھتا ہوں کہ جن کا جو تھرڈ آرگومنٹ ہے وہ ہے greater. These all work in a wider global capitalism, wider global capitalism, جس میں سب سے زیادہ ہولڈ، سب سے زیادہ ریسورسز، آئل کے ریسورسز آپ دیکھیں، آئل کی پرائسز کس کے ہاتھ میں ہیں؟ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں. جب بھی ہائی کرے کم کرے عرب کنٹریز بناتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ عرب کنٹریز سے ہی نکل رہا ہوتا ہے وہی آئل، لیکن جو پرائس کا ڈٹرمنیشن ہے وہ عرب کنٹریز کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح کنٹرول میں ہے پورا اکنامک سسٹم، پورا گلوبل اکنامک سسٹم اس طرح کور کنٹریز کے کنٹرول میں ہے. تو یہ ہے تھیوری آف ڈپینڈنسی تھیوری اس کو کہتے ہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اکنامک پالیسیز ایفیشینٹلی فالو نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام ڈیولپنگ کنٹریز کے گورنمنٹ کرپٹ ہیں، نہیں، انٹرنل کوئی ایشو نہیں ہے. ڈپینڈنسی تھیوریز کہتے ہیں کہ دیر از نو انٹرنل ایشوز اور انٹرنل بیریئرز ان ڈیولپمنٹ. The barriers in development are external and they are from international system. Dependency theory argue that international system was preventing them from developing. Existence of underdevelopment due to historical evolution of an unequal international capitalism system of rich country poor country relations. یہی جو سارا ہم نے ابھی ڈسکس کیا، ٹھیک ہے. سی وہ جو کنٹری ریچر کنٹریز ہیں، دین اس سے نیچے PC، دین اس سے نیچے CP، اینڈ دین PP دا پورسٹ کنٹریز. ان کے آپس میں کیسے پھر ریلیشنز ہیں، دا ڈویژن آف لیبر ہوتا ہے، کس طرح سارا لیبر سارا اکانومی گلوبل اکانومی سرو کر رہا ہوتا ہے کور کنٹریز کو. تو یہ سارا آپ اس میں دیکھیں گے، ورلڈ بینک، IMF، یہی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی سارا ان سلائڈس میں ہے. Now we move to the Keynesian. The next theory is our Keynesian growth theory، جس کو کینز اکنامک تھیوری بھی کہتے ہیں. ایڈم سمتھ کی طرح کینز بھی ایک بڑا اکنامسٹ تھا، اور and he was one of the greatest critiques of the classical economic theory. جو ایڈم سمتھ نے جو تھیوری دی تھی اس تھیوری کا یہ اگینسٹ تھا، وہ کلاسیکل اکنامک تھیوری کے اگینسٹ تھا، یہ کرٹیسائز کرتا تھا اس پہ کہ جو تھیورسٹ پرانے تھیورسٹ کلاسیکل اکنامکس تھیورسٹ جو کہتے تھے اس طرح نہیں ہوتی، مارکیٹ ایسے کام نہیں کرتا کہ فریلی مارکیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ہی چلتی رہے. نو. کینز بک، اس نے اپنا ایک کتاب لکھا 1936 میں، وہ کا نام تھا دا جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی. اب اس بک میں وہ کہتا ہے کہ مارکیٹس آر ناٹ سیلف ایڈجسٹنگ اور سیلف ریگولیٹنگ. مارکیٹ اس طرح نہیں ہے کہ خود بخود مارکیٹ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتا جائے، قیمت بڑھے تو ڈیمانڈ کم ہوگی آٹومیٹک، پر جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو پھر قیمت آپ نیچے آئے گی. تو ایک ایکولیبریم پوزیشن اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں کہ
ایک ایکولیبریم پوزیشن میں آ جاتی ہے ڈیمانڈ سپلائی اینڈ پرائس. تو بٹ کینز سے یہ کلاسیکل اکنامک تھیوری تھی ایکولیبریم کا کہ جب قیمتیں بڑھ جائیں گی تو جی ڈیمانڈ کم ہوگا, جب ڈیمانڈ کم ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی جو پروڈیوسرس ہیں وہ مجبوراً قیمت کم کر لیں گے, تو پھر ڈیمانڈ تھوڑی بڑھ جائے گی, تو یہ ایک ایسا اسٹیج آئے گا کہ جس کو ہم ایکویلبریم اسٹیٹ کہیں گے. تو یہ ڈیمانڈ اور پرائس اور سپلائی ایک ہی اسٹیج سے چلتے رہتے ہیں آن دا لانگ رن. بٹ کینز سے نو, اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دس. On the long run, it does not work like this. Markets are not self-adjusting or self-regulating. The governments, in Keynes' sense, Keynes argue that governments should interference. There should be an interference, government interference in the market. یعنی اس طرح نہ ہو کہ ہر کوئی بندہ اپنی مرضی کا ایک چیز بنا لے اور اپنی مرضی کی قیمت پہ ہی بیچتا رہے. ایک دکاندار اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے, دوسرا دکاندار اپنی مرضی کا قیمت رکھا ہے. تو اس وجہ سے اس کے بعد کیا ہوا, یہ جو آپ کا ریٹ لسٹ کا جو سسٹم ہے, ہر دکاندار کو ایک ریٹ لسٹ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, چاول کی یہ قیمت ہے اور آپ کی چینی کا یہ قیمت ہے, گوشت اور ہر چیز کا پورا ریٹ لسٹ ہوتا ہے جو کہ ہر دکان میں لگنی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتی کیونکہ فالو نہیں ہوتا. صبح کے ٹائم آپ ریڈی والوں کے پاس آپ کا صبح کے ٹائم ایک پرائس ہوتی ہے اور شام کے ٹائم الگ پرائس ہوتا ہے. دیر از این سیلنگ اینڈ فلور پرائسنگ سسٹم گورنمنٹ کی طرف سے. جب بھی کراپس بنتے ہیں, آپ کے کراپس پروڈکشن جب کٹائی کا ٹائم آتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک سیلنگ پرائس اور ایک فلور پرائس اناؤنس کیا جاتا ہے. آپ گوگل کر لیں واٹ از سیلنگ پرائس, واٹ از فلور پرائس, ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے چھوڑتا ہوں میں. اچھا, پھر کینز کہتا ہے کہ دیر از اے لانگ رن ایکولیبریم untenable. That is, in the long run we are all dead. کہ اس طرح نہیں ہے کہ لانگ رن میں ایکولیبریم ڈیمانڈ اور سپلائی اور پرائس ایک دوسرے کے ساتھ ایکولیبریم اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں, توازن میں آ جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, وہ یہ شیکی ہوتا ہے, یہ انسسٹینیبل ہوتا ہے. ایکولیبریم ہمیشہ ایک اسٹیٹ پہ نہیں رہتا. تو in the long run the government has to interfere and maintain this equilibrium. Automatically it does not. And there is always economic uncertainty. کسی بھی کنٹری میں اکنامک انسرٹینٹی رہتی ہے. یعنی اب اس کا ریسنٹ ایگزامپل آپ دیکھ لیں, کتنا اچھا پروڈکشن چل رہا تھا ہمارا ویٹ کا اور فروٹس کا. سڈنلی یہ جو لوکسٹ کا حملہ ہوا, ٹڈی دل کا, تو دس آل کم انڈر دا اکنامک انسرٹینٹی. اسی طرح آپ کی اکانومی اچھی جا رہی ہوتی ہے, سڈنلی گورنمنٹ کلیپس کرتا ہے, گورنمنٹ چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, مارشل لا لگتی ہے, یا ایک گورنمنٹ سڈنلی دیر از سم تھنگ بگ ایشو ہو جاتا ہے, آپ کا گورنمنٹ چینج ہو جاتا ہے, تو یہ آپ کا اکانومی کولیپس کر جاتا ہے. تو اکانومی جو ہے بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے کسی بھی کنٹری کے پولیٹیکل سچویشن پہ, بہت ہی زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ دیکھیں جب بھی گورنمنٹ کے ساتھ یعنی پولیٹیکل کچھ انسٹیبلٹی ہوتی ہے, جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہاں پہ مندی آ جاتی ہے, تمام پرائسز گر جاتے ہیں, حصص کے جو آپ کے شیئرز ہیں, ایسٹس ہیں, ان کی پرائسز سڈنلی گر جاتے ہیں. تو یہ these are all Keynes says that the economy the country کا جو میکرو اکانومی ہے وہ uncertain ہے, ٹھیک ہے, it does not always goes in a straight line. اچھا, اس کے بعد پھر وہ ایک یہی جو اس کا گروتھ تھیوری ہے وہ اس کا جو پروسیس بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیونگز کرنی چاہیے. یعنی جو بھی کنٹری کے ریزیڈنٹس ہیں, عوام ہیں, لوگ ہیں, وہ سیونگ کریں. سیونگ سے کیا ہوگا, سیونگ کریں گے بینک میں دیں گے, ٹھیک ہے, سیونگز بھی جو بھی سیونگ کرتا ہے جا کے بینک میں دے دیتا ہے, پیسے رکھتے ہیں بینک میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بینک ان پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے, اسٹاک ایکسچینج میں ان کو لگا دیتا ہے, ایسٹس خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, شیئرز خریدتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, یہی انویسٹمنٹ آپ کی جو انڈسٹری ہے, آپ کی کنٹری کا جو سیکنڈری سورس ہے انڈسٹری, اس کو ڈیولپ کرتا ہے. تو اس سے پھر اکنامک گروتھ ہوتی ہے.
कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. कैसे? यानी कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन, कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन, ये कैपिटल फॉर्मेशन है, सॉरी, कैपिटल फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. यानी जितनी ज़्यादा सेविंग करेंगे किसी कंट्री के लोग, जितनी ज़्यादा सेविंग करेंगे और उससे को जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी. डोमेस्टिक सेविंग्स आर चैनल टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग. ये सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आपको बूस्ट करती है, ठीक है. विच रिजल्ट इन हाई प्रोडक्टिविटी. जब आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी जब आपका इंडस्ट्री बूस्ट करेगा तो प्रोडक्शन आपकी हाई होगी, अल्टीमेटली रिजल्ट इन हाई ग्रोथ. Growth is market driven as income levels rise, savings rises and frees capital for alternative investment. यानी ये कहता है जितनी ग्रोथ, तो मतलब ओवरऑल अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखें, ये एक साइकिल का एक साइक्लिक प्रोसेस का बता रहे हैं, ठीक है. कैसे? यानी लोग सेविंग करेंगे, वो सेविंग्स आगे इन्वेस्ट होंगी, इन्वेस्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बूस्ट करेगी, उस बूस्ट से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस प्रोडक्टिविटी से आपके मार्केट में बूम आएगा, ठीक है. एक है मार्केट रिसेशन, एक है मार्केट बूम. यानी मार्केट बूम ये है कि मार्केट में अच्छा कारोबार, तेजी से सही कारोबार चल रहा है, मंदी नहीं है, ठीक है. तेजी मंदी, बेयरिश बुलिश, ये इकोनॉमिक टर्म्स है. तो आपकी मार्केट में बूम आएगा. जब आपकी मार्केट में तेजी आएगी तो लोग ज़्यादा खरीद और फरोख्त करेंगे, उससे उनके इनकम बढ़ेंगे. जब उनके इनकम बढ़ेंगे अगेन उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी. जब सेविंग्स बढ़ेंगी अगेन उन्हीं सेविंग्स को वो आगे फिर इन्वेस्ट करेंगे. तो ये साइकिल यूं ही चलता रहता है. ये कीज का ग्रोथ थ्योरी है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लाइट गई है.